1 महीना हो गया मगर परीज़े पर मामूली सा भी फ़र्क नहीं पड़ा था। घर में चुपके-चुपके किसी न किसी बहाने से अकमल खान इसको कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम देने की कोशिश करते, मगर वो मना कर देती। मीठा छोड़ने से भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बाहर ठेले वाले के गोलगप्पे, छोले, दही बड़े की चाट, ठेले वाले का बर्गर सब कुछ खाना छोड़ दिया था, मगर इसका वेट वहीं का वहीं था। इसी जिम में इसकी एक बहुत अच्छी दोस्त मरियम भी थी। फरीज़े की तरह इसने भी हज़ारों रुपए जमा कराए थे। एक दिन वो एक्सरसाइज के दौरान ही बेहोश होकर गिर गई। मरियम ओलंपिक गेम्स की माहिर खिलाड़ी थी। वेट बढ़ने की वजह से इसने यह जिम ज्वाइन किया था, मगर इस जिम वालों ने इससे इस कदर एक्सरसाइज करवाई कि नतीजा सबके सामने आ गया था। मरियम को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। ट्रीटमेंट से रिपोर्ट, टेस्ट वगैरह से ये बात सामने आई कि मरियम के गुर्दे और जिगर पर गहरा असर पड़ा है। इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला आ गया था। वो अब पहले जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। ओलंपिक गेम्स की वो खिलाड़ी अब कभी गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ये बात जब मरियम को पता चली तो वो बहुत रोई। परीज़े मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैंने जो खुद को कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर देखती थी, खुद को ऊंची चोटियों का बासी समझती थी, सब खाम ख्याली हुआ। सब कुछ मिलिया मीट हो गया। मेरा सब सपने कांच की तरह रेजा रेजा होकर बिखर गए। जो मेरी रूह मेरे जिस्म में प्योसत हुए, मेरे रूम रूम को लहू लहान कर गए। मैं टूट गई परीज़े, मैं हार गई, मैं एक मरीज़ा बनकर रह गई। इसका बलक बलक कर रोना, बलक बलक कर तड़पना परीज़े से देखा नहीं जा रहा था। इसका एक एक आंसू परीज़े के दिल पर गिर रहा था। जिस अज़ियत और करब से इस वक़्त मरियम गुज़र रही थी, परीज़े महसूस कर सकती थी, और यही वजह थी कि मरियम की ऐसी बिखरती, टूटती, बिगड़ती सेहत को देख कर परीज़े के रवा रवा में गम और गुस्सा, इश्ताल और नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर इस जिम को आग ही लगा दे, और इसने अपने इस गुस्से को कम होने भी नहीं दिया था। भड़कता लावा भी ठंडा होगा जब वो अपनी दोस्त मरियम का बदला लेगी। परीज़े मरियम को छोड़कर वापस जिम में जाती हैं। वहाँ जाकर खूब शोर शराबा हंगामा करती हैं, वावेला मचाती हैं। जिम में रखी कुछ लाइट और कुछ हैवी एक्सरसाइज मशीन जिन पर जोर चला, वो धकेलती हुई आगे बढ़ती चली गई थी। इस शोर शराबे हंगामे को सुन के सारे स्टूडेंट एक एक करके वहां जमा होने लगे थे। इतनी सारी आवाज़ों को सुनकर वहां इस जिम का ओनर नुमान सईद अपने मैनेजर के साथ आता है। ये सब क्या हो रहा है? नुमान सईद सदमे की कैफियत से दो चार अपने जिम को देखने लगा। इन मशीनों को देखा जिसे बड़ी बेदर्दी से ठोकर मारकर दूर फेंका गया था, और फिर जो इन सब की नुकसान की वजह था। सामने खड़ा था नुमान सईद ने दरश्तगी भरी निगाहों से इसे घूरा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जिम में आकर ऐसी तोड़ फोड़ मचाने की? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा। नुमान सईद के लहजे में गुस्से की चिंगारियां सर तोड़कर बोल रही थी। इससे अपने जिम का नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम क्या पुलिस कार्रवाई करोगे? मैं खुद तुम्हारे और तुम्हारे इस बकवास जिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। परीज़े के लहजे में तलख लफ्ज़ों के अंगारे दहक रहे थे, तो स्याह नैन से गोया शुमारे फूट रहे थे। अच्छा, और रिपोर्ट दर्ज करवाने की वजह क्या बताओगी? इसके गुस्से, अश्ताल, इसकी तलखी दरश्तगी को किसी की खातिर में न लाते हुए नुमान सईद ने अस्ताहसिया हंसी हंसते हुए तंज भरी निगाहों से इसको ऊपर से नीचे तक देखा। ये वजह क्या कम है कि तुम्हारे जिम की वजह से मेरी दोस्त मरियम अस्पताल जा पहुंची है।
وہ ایک مریضہ بن گئی ہے، گردے اور جگر متاثر ہوئے ہیں اس کے اور ڈاکٹر نے اس کو سرجری کا کہا ہے۔ اولمپک گیمز کی وہ نامور کھلاڑی اب کبھی بھی گیمز میں حصہ نہیں لے سکتی۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے پولیس تمہاری ان باتوں پر یقین کر لے گی؟ لہجہ اس قدر پرسکون تھا جیسے بات اس کے جم کی نہیں، کسی اور کے جم کی چل رہی ہو۔ پولیس کو یقین کرنا پڑے گا، میں چیخ چیخ کر بولوں گی کہ یہاں اس جم میں لوگوں کو ایکسرسائز کے بہانے بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان سے پیسے لوٹے جاتے ہیں۔ محترمہ، لوگوں کے گھر جا کر ہم نے منتیں نہیں کی تھی کہ آؤ ہمارے جم میں ایکسرسائز کے لیے، وہ تو خود آئے ہیں۔ اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہاری دوست مریم کی یہاں اس جم میں ایکسرسائز کرنے سے طبیعت خراب ہوئی ہے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا پتہ وہ پہلے سے ہی بیمار ہو؟ نعمان سعید نے نہایت خوبصورتی سے باتوں کا سارا رخ مریم کی جانب موڑ دیا تھا۔ تم خود کو اتنی آسانی سے نہیں بچا سکتے۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، پریزے برہمی سے کہتے ہوئے باقاعدہ اس کو دھمکی دے رہی تھی۔ جو کرنا ہے کرو۔ فی الحال یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس میں تمہارے خلاف رپورٹ کراؤں گا کہ تم نے میری جم میں میری قیمتی مشینوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی ہے اور میرے جم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ نعمان سعید نے بڑی آسانی سے پیشترا بدلا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری خالی خولی بکواس دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ وہ مضبوط لہجے میں چیخی تھی۔ تم ایسے باز نہیں آؤ گی۔ گارڈز! نعمان سعید کے حکم پر گارڈز بھاگتے ہوئے آئے اور پریزے کو گھسیٹتے ہوئے جم کی حدود سے باہر نکالا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ سب اسٹوڈنٹ اس کی بے عزتی کا تماشا دیکھتے رہے تھے۔ آپ لوگ بھی جائیں اور اپنا کام کریں، اس طرح کئی لوگ منہ اٹھا کر آئیں گے اور ہمارے جم پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر ان سب ہتھ کنڈوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے کہنے پر سب اپنی ایکسرسائز میں لگ گئے تھے۔ وہ ازردہ کسی اداس و فسردہ اپنے گھر واپس آتی ہے۔ غم کی تصویر بنی پریزے پر جب اکمل خان کی نظر پڑتی ہے تو وہ جو باہر اپنے فرینڈ سے ملنے باہر جا رہے تھے، ہال میں بیٹھی پریزے کو دیکھ کر اپنا ارادہ ملتوی کر کے پریزے کے پاس چلے آتے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے اکمل خان کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ہنی میرے بچے، اکمل خان نے سر پر دست شفقت رکھا۔ پریزے نے نظریں اوپر اٹھائیں جہاں زمانے بھر کی تھکن اور ہار تحریر تھی۔ اکمل خان کو نہایت شدت سے اس کا دکھ محسوس ہوا تھا۔ مایوسی انسان کو کمزور بناتی ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری ہنی کمزور ارادوں کی مالک نہیں۔ اس کا ہر بڑھتا ہوا قدم پختہ اور جاندار ہے، دشمن کو زیر کرنے کی طاقت رکھتی ہے میری بچی۔ وہ ہلکے سے اس کے برابر آ بیٹھے تھے۔ مگر دادا جان، میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ سپاہی مقابلے کے لیے اگر اکیلا میدان میں اترتا ہے تو وہ یہ سوچتا کہ اگر مقابل 100 بھی دشمن آ جائیں گے تو وہ ان کو زیر کر لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جسمانی طاقت سے زیادہ اس کی سوچ کی طاقت گیری ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ فتح بن کر لوٹے گا اور غازی قرار پائے گا۔ 100% ٹھیک کہا آپ نے دادا جان، گمبھیر آواز پر دونوں نے پلٹ کر دیکھا جہاں ساحر ذکی اشل کے ساتھ کوئی نیا چہرہ بھی تھا۔ تینوں نے اکمل خان کو سلام کیا جس کا انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ پریزے نے ایک سرسری نظر ساحر ذکی پر ڈالی اور نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ پریزے، آج جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مگر تم فکر مت کرو، ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، نعمان سعید کو ٹکر کا جواب دیں گے۔ ساحر ذکی کے لہجے میں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ اس جن کے خلاف کارروائی کریں گے، ایک مہم چلائیں گے، ایک ٹیم بنائیں گے جو اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گی۔ پریزے کی اداسی پر اس کو بھی بہت دکھ ہوا تھا۔
مگر وہ پھر بھی اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ پریزے نے ذرا کی ذرا نظر اس کی طرف اٹھائی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ ہم نعمان سعید کو ہرا سکتے ہیں؟ وہ دھیمے اور بوجھل لہجے میں بولی تھی۔ ایک موہم سی امید کا جگنو اس کے اندر جل اٹھا تھا۔ بالکل، ساحر ذکی نے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہ دیکھو، یہ میرا فرینڈ ہے، حذیفہ زید۔ میرے ساتھ ہی ڈاکیومنٹری میں ہوتا ہے، مجھ سے ملنے لندن سے آیا ہے، یہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا۔ اس نے اپنے برابر میں بیٹھے اپنے دوست کا تعارف کرایا۔ پریزے نے براؤن سی لائٹ جینز شرٹ میں ملبوس اس شخص کو دیکھا۔ گدامی رنگت پر تیکھے سے نقوش والا حذیفہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر پریزے کے شگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھلی تھی۔ سلام دعا کے تبادلے کے بعد وہ سب اپنے مشن کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ اکمل خان پریزے کو واپس اپنی جون میں آتا دیکھ کر وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ دل میں ڈھیروں سکون تھا کہ ان کی پوتی کی اداسی تو ختم ہوئی۔ بتاؤ حذیفہ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے پریزے نے A to Z سب اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ مریم کی طبیعت اسی جم میں ایکسرسائز کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، جو آج وہ ہسپتال میں بیڈ پر پڑی ہے۔ حذیفہ کو خاموش دیکھ کر ساحر ذکی نے ہلکے سے اس سے پوچھا تھا۔ نعمان سعید کا اثر رسوخ، اس کی پہنچ اتنی ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا، اس لیے اس کے جم کے خلاف کوئی گواہی نہیں دے گا۔ اس کا جم ایک پیسے بنانے کی مشین ہے، جہاں کے رولز، جہاں کی ایکسرسائز اس دنیا کے ہر جم سے مختلف ہیں۔ مگر وہ ہیلتھ کانشیس لوگ جو صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر بہت جلدی رزلٹ چاہتے ہیں، وہ اس جم کو جوائن کر لیتے ہیں، اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان سے اپنی پسند کے مطابق پیسے گھسیٹتا ہے اور اس قدر ایکسرسائز کرواتا ہے کہ نتیجہ مریم کی صورت نکلتا ہے۔ لیکن وہ اس قدر چالاک ہے کہ بازی کا ہر پتہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ساحر ذکی کے لہجے میں غصہ ہلکورے لے رہا تھا، مگر بے بس وہ بھی تھا کہ بنا ثبوت کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اس کا کوئی تو حل نکالنا پڑے گا نا؟ بغور سنتی اشل نے اس تمام عرصے میں پہلی بار زبان کھولی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس کا حل ہے نا، حذیفہ نے کہا۔ کیا؟ جلدی بتاؤ۔ خاصے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی پریزے بولی تھی۔ وہ یہ کہ ہمیں اس کے مقابل کوئی ایسا جم کھولنا پڑے گا کہ لوگ وہاں نہیں ہماری طرف کھینچے چلے آئیں۔ وہ سہولیات، وہ آسانی رکھنی پڑے گی، کسی کی انٹری پر کوئی قید نہیں ہوگی۔ نعمان سعید کی فیس ہی اتنی ہے کہ وہاں صرف امیر ترین ہی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو دے رہا ہے وہی ٹھیک ہے، مگر ہم ثابت کر دیں گے کہ ایکسرسائز کے کیا رولز، کیا شیڈولز ہوتے ہیں، اور اس سب کے لیے ہمیں ایک بڑی سی ٹیم جمع کرنی ہوگی، جس میں نوجوان ڈاکٹرز اور باقی سب بھی ہوں گے۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا حذیفہ؟ ساحر کے لہجے میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ کیوں نہیں؟ دشمن کو اگر مارنا ہے تو اس کو اس کی سوچ کی طرح ہی مارو۔ پریزے بہت امپریس ہوئی تھی حذیفہ سے۔ اور پھر دوسرے دن سے کام شروع ہو گیا تھا۔ حذیفہ نے اپنے کچھ ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا جو اس کے جاننے والے تھے، اور انہیں ساری سچویشن سمجھائی تھی، تو ان لوگوں نے بھی اس مشن میں حصہ لینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ شارک نے خوب سارے پفلٹ چھپوا لیے تھے، جو ہر دیوار پر چسپاں کیے جاتے اور لوگوں میں بانٹے جاتے۔ اکمل خان کے دیرینہ دوست کا ایک بہت بڑا پارک تھا، وہ بھی استعمال میں لے لیا گیا تھا، جہاں دھیرے دھیرے سب جمع ہونے لگے تھے۔ اچھی صحت و تندرستی کے لیے ایکسرسائز، ڈائٹ، فوڈ کس حد تک ضروری ہے، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ان کے ساتھ بہت سارے ڈاکٹرز بھی حصہ لے رہے تھے۔ ہم نے اس پارک میں ایکسرسائز کی سائیکلنگ مشین رکھی ہے، جو چلانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ ہمارے اس پارک میں واک بھی کی جائے گی۔ کھانے پینے کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو مرضی کھا پی سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ایکسرسائز ہی کی جائے،
اس کے لیے اچھی خوراک بھی ضروری ہے۔ بنا کچھ کھائے پیے صرف ایکسرسائز کرنا انسان کو دبلا پتلا ضرور کر دیتا ہے، مگر ساتھ ہی جسم کے کچھ ایسے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں جو ہمیں مریض بنا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر مائک میں دھیمے لہجے میں اپنی بات ان تک پہنچا رہے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے مریم کی صورت میں ہے۔ ان کا ٹریٹمنٹ ہمارے ہی ہسپتال میں ہو رہا ہے اور میں ہی ان کا علاج کر رہا ہوں، ڈاکٹر فیٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ بے انتہا ایکسرسائز کرنے سے ان کا گردہ جگر اس قدر متاثر ہوا ہے کہ سرجری کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے، اور سرجری سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گی مگر پہلے کی طرح نارمل لائف نہیں گزار سکتی ہے، اور نہ ہی ان کی باڈی میں اس قابل رہی ہے کہ وہ دوبارہ کسی جم کو جوائن کر سکے۔ کھلے میدان میں جو میٹنگ چل رہی تھی، جو موضوع گفتگو تھا، کتنے ہی آتے جاتے سڑک پر گزرتے لوگ وہاں جمع ہونے لگے، بلکہ کچھ بائک اور گاڑیوں میں سفر کرتے لوگ بھی رک کر ان کو سننے لگے تھے، بلکہ کچھ نیوز چینلز کے جرنلسٹ بھی وہاں آنے لگے تھے۔ ایسی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ مریم کی بات اگر نکلتی ہے تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے نعمان سعید کا جم جوائن کیا تھا، مگر افواہ یہ بھی ہے کہ مریم پہلے سے ہی ایک مریضہ تھی، بلکہ وہ پہلے سے بھی کسی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ ایک مشہور چینل کا جرنلسٹ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ یہ جھوٹی افواہ ہے، غلط ہے یہ بات، پریزے نے جذباتی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیخ کر کہا۔ شدت غم سے اس کی میرے جیسی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ ساحر ذکی نے تیزی سے اس کی کلائی تھامی اور اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ جرنلسٹ صاحب، اولمپک کی وہ فٹ فاٹ لڑکی اگر پہلے سے مریضہ ہوتی یا کسی ہسپتال میں زیر علاج ہوتی تو اولمپک گیمز کی چیمپئن نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر فیض کے مضبوط جواب پر وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ نعمان سعید کی منشا کے مطابق کوئی ثبوت نہیں ہے مریم کی بیماری کا، مگر ریکارڈ گواہ ہے، اور آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ان کی وہ ٹیسٹ رپورٹس، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹس اس بات کا ثبوت ہیں ان کے گردہ اور جگر بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے سے ہی متاثر ہوئے ہیں، اور نعمان سعید اپنے جم کو چلانے کے لیے پیسے سے زیادہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ سر، یہ کھیل تو الٹا ہی پڑتا جا رہا ہے اور بازی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ نعمان سعید کا مینیجر ایل ای ڈی کی اسکرین پر یہ سارا پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر تشویش کی جھلک نمایاں تھی۔ نعمان نے گھور کر اسکرین کو دیکھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پریزے ایک ڈرپوک سی لڑکی ہے جس کو اس نے بے عزت کر کے اپنے جم سے نکلوا دیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکے گی، مگر وہ بھول گیا تھا کہ ہاتھی کو زیر کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چونٹی بھی کافی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سوچ سے بہت آگے تھا۔ پریزے نے اس مشن میں جرنلسٹ، ڈاکٹرز، نوجوانوں اور یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو شامل کر لیا تھا، اور اب تو میڈیا بھی اس کی کوریج کرنے لگا تھا۔ ہمارا موضوع صرف سچائی سے پردہ ہٹانا ہی نہیں ہے، بلکہ اہم مقصد، اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اچھی صحت تندرستی کے لیے ایکسرسائز، جم یا خوراک کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اس پارک میں سائیکلنگ کا انتظام کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے سب پر ایک نظر ڈالی۔ صرف سائیکلنگ کرنے سے کیا صحت پر اچھا اثر پڑے گا؟ ایک اور مشہور چینل کے نمائندے نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں نہیں، آزمائش شرط ہے، ڈاکٹر نے ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر یوں ہوا کہ 1 2 3 تعداد بڑھتی گئی۔ لوگ اس پارک میں آتے گئے، کبھی واک، کبھی سائیکلنگ، اچھی ڈائٹ، بہترین خوراک، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہا جاتا کہ بالکل دبلا پتلا ہو کر مریض نہیں بننا بلکہ صحت کو فریش رکھنا ہی زندگی ہے۔ ان سب کا مشن کامیابی کی جانب گامزن تھا۔ ہر روز ایک نئی کامیابی، ایک نئی راہ۔ بچے، بوڑھے، جوان اس واک میں اور سائیکلنگ میں حصہ لے رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں ساحر،
میرا مقصد کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جیت ہماری ہی ہوگی اور نعمان سعید ہار جائے گا۔ خوشی اس کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چہرے پر جگنوں کی ایک بارات تھی جو اسے سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ ساحر ذکی کی گہری نظریں اس کے پر رونق جھلملاتے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھی۔ ڈاکٹر کے عمل کے مطابق موٹے لوگوں کی کتنی کیلوریز ایک ہفتے میں کم ہوئی تھی، یہ بات ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ان کا مشن کامیابی کی منزل طے کرتا جا رہا تھا۔ تم خوش ہو نا؟ ساحر کے لہجے میں پسندگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بہت زیادہ ساحر، اور میری اس خوشی کی سب سے بڑی وجہ تم ہو۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتے، میری ہمت نہ بڑھاتے، تو میں کبھی بھی لس میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا ہوا ہے، بالکل بے ساختہ ہی۔ پریزے نے ساحر ذکی کا ہاتھ تھام لیا تھا اور ساحر نے ان ہاتھوں کی نرماہٹ اپنے اندر تک محسوس کی تھی۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس کھڑے تھے۔ وہ گدلے کاچ ان سیاہ نینوں میں گڑھے ہوئے تھے جہاں ساحر اور پریزے اپنا عکس دیکھ سکتے تھے۔ محبتوں کا ایک جہاں آباد کیے، دونوں ہی ہر شے سے بے خبر، بے پرواہ ہو کر دیکھے جا رہے تھے۔ مگر چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ سیاہ نین تا دیر ان سرمئی کانچ سے پھوٹتی روشنی کی تاب نہیں لا سکے تھے، اور وہ گھنیری سیاہ پلکوں کی بھاڑ لرزتی ہوئی سرخ دھکتے عارض پر جھکتی چلی گئی۔ یہ دلکش منظر ساحر نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میدے جیسی رنگت شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی تھی، جہاں سنہری سلکی بالوں کی چند لٹیں اس کے رخسار کی زینت بنی ہوئی اس کے گال کو چھیڑ رہی تھیں۔ ساحر ذکی کا ہاتھ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف بڑھا تھا اور ان دو شرارتی لٹوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ یہ جسارت، یہ شرارت بالکل بے ساختہ تھی۔ ساحر دروازے پر ایستادہ اشل کی نگاہوں سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اشل کی آواز پر دونوں نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، مگر جانے کیوں اشل کی یوں دخل اندازی سے ساحر ذکی کو اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ پریزے کے قدم خود بخود پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ دل پھیلنے سمیٹنے لگا تھا اور شاید گھبرا بھی گیا تھا۔ کیسے وہ پل بھر کے لیے بھی فراموش کر گئی کہ ساحر صرف اشل کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہارے ہوئے قدموں سمیت ان کی نگاہوں سے دور ہوتی چلے گئی تھی۔ ساحر ذکی نے خاموشی کی ایک نظر جاتی ہوئی پریزے پر ڈالی تھی اور پھر چپ چاپ کھڑی اشل کو دیکھا، جس کی سوچ کے دھاگے اس ایک منظر میں الجھے ہوئے تھے۔ جب ساحر اور پریزے ایک دوسرے کے بہت پاس کھڑے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، جانے کون سی پریم کتھا ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ لندن سے میرے موم ڈیڈ آئے ہیں تم سے ملنے، اشل نے ہلکے سے کہا، جس پر ساحر ذکی نے کچھ لمحوں بعد سر کو ہلکی سی جنبش دے کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ ان تینوں کی محنت رنگ لے آئی، ان تینوں کی جدوجہد کا صلہ سود سمیت وصول ہوا۔ ہر کوئی ان کے گن گا رہا تھا، ان کی فیور میں بات کر رہا تھا۔ اس سب کے دوران ساحر ذکی نے محسوس کیا کہ پریزے کی توجہ، اس کا جھکاؤ اس کے دوست حذیفہ زید کی جانب ہے۔ ایک ساتھ سائیکلنگ کرتے، واک کرتے، کھاتے پیتے اور باتیں کرتے تھے، تو ان کے درمیان کسی انوکھے جذبے نے جنم لیا ہے۔ یہ ان کے بیچ پسندگی کا وجود سر ابھارنے لگا ہے۔ اس وقت بھی حذیفہ اور پریزے واک کر کے ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حذیفہ کی نگاہوں میں چاہت کے روشن دیے وہ دور سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ ساحر، یہ لو فریش جوس۔ اشل اپنے اور اس کے لیے اورنج جوس لائی تھی، جو اس نے قدرے توقف کے بعد تھام لیا تھا۔ تھینکس۔ اس کا بجھا ہوا لہجہ اشل نے فوراً محسوس کیا تھا، بلکہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز میں اس سمت دیکھا جہاں پریزے حذیفہ کے ساتھ بیٹھی گپ شپ لگا رہی تھی۔ آج ٹی وی کے ہر چینل پر بہت اہم نیوز آنے والی تھی۔
اس پارک میں موجود جم کی خوب پبلسٹی ہو رہی تھی۔ نعمان سعید کا جم تو صحیح معنوں میں ٹھپ ہو چکا تھا۔ اس کی ہر دھمکی، سب حربے بیکار ثابت ہوئے تھے۔ ساری کوششیں رائگاں گئی تھیں۔ بلکہ دھوکہ دہی کے کیس میں اس پر کیس بھی کر دیا گیا تھا اور آج اس کا عدالت میں فیصلہ ہونا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج نے فیصلے پر مہر ثبت کر دی تھی۔ پارک میں فل سائز کا اسکرین لگوایا گیا تھا جہاں سب جج کے فیصلے کے منتظر تھے۔ سب کو یقین تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہی ہوگا۔ یہاں تک کہ آنے میں حذیفہ نے انتھک محنت کی تھی، جان کی بازی لگا دی تھی کہ کسی طرح نعمان سعید کو سزا ملے۔ پریزیں اس کی بہت مشکور تھی۔ اس نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا، امید نہیں تھی کہ کوئی اس کی اتنی حد تک بھی مدد کر سکتا ہے۔ آخرکار فیصلہ سامنے آ گیا۔ اسکرین پر نیوز کاسٹر نے خبر سنا دی تھی، نعمان سعید کو دھوکہ دہی کے جرم میں نہ صرف 2 سال قید بمشقت کی سزا ہوئی تھی بلکہ جرمانے کے طور پر 10 لاکھ بھی ادا کرنا تھے۔ اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ اس کا جم سیل کر دیا گیا تھا اور پولیس اس کے آفس اس کو گرفتار کرنے پہنچ گئی تھی۔ یاہو ہرے! ایسے بہت سے نعرے پارک کی ٹھنڈی فضا میں گونج رہے تھے، گویا خوشی کا ایک کہرام برپا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو گلے مل رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا۔ پریزیں بھی خوشی کے مارے بے ساختہ ہی چیختی ہوئی حذیفہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ حذیفہ آئی ایم ہیپی، سو ہیپی! بالآخر نعمان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اس کو سزا مل گئی ہے۔ خوشی کے مارے وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہم جیت گئے ہیں، ہمارا مشن کامیاب رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ تمہیں جاتا ہے حذیفہ۔ پریزیں نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ حذیفہ نے بغور اس کے آنکھوں میں جھانکا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اس کے دل میں آنکھوں میں بس گئی تھی، جس کی وہ چاہ کر بیٹھا تھا۔ پاس کھڑے ساحر ذکی نے اس منظر کو بہت اداسی سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں، چہرے سے چھلکتی اداری اشل کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ "ول یو میری می"؟ حذیفہ نے بالکل ہی اچانک یہ جملہ ادا کیا تھا۔ بولتی چہکتی زندگی کی ہر خوشی کو اپنی آنکھوں اور چہرے پر سمیٹے پریزیں ایک دم سے خاموش بجھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ خود میں ہمت ہی نہ پا سکی تھی کہ کچھ بول سکے اور اس کا جواب سننے کے لیے اشل بڑی بے تابی سے منتظر تھی، جبکہ ساحر ذکی کا تو گویا پورا وجود ہی سماعت بنا ہوا تھا۔ وہ بھی پریزیں کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ "پریزیں، ول یو میری می"؟ حذیفہ نے ہولے سے اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرایا تھا۔ پریزیں نے بے اختیار مڑ کر ساحر ذکی کو دیکھا تھا۔ "میں اور اشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں"۔ ساحر ذکی کا بہت پہلے کہا ہوا ایک جملہ آج پورے طمطراق سے اس کے کان میں گونجا تھا۔ پریزیں نے نگاہوں کا رخ موڑا اور شگرفی لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی۔ اس نے حذیفہ کو دیکھا۔ یس! پریزیں کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی اور حذیفہ کو اس کے اقرار سے جیسے پوری کائنات مل گئی تھی، جہاں بھر کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ اس ایک ہاں سے اور اشل کا ایک ایک انگ مسکرا اٹھا خوشی سے۔ "موم، یہ ہے ساحر ذکی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں"۔ اشل کے لہجے میں خوشیوں کی جھنکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحر کے ممی ڈیڈی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ساحر اور اشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ "ہیلو ینگ مین"۔ اشل کے والد نے ساحر کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ "ہائے"۔ ساحر نے بجھے بجھے لہجے کے ساتھ ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا، جس کو ان تینوں نے ہی نوٹ کیا تھا۔ اشل نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا جو اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ اشارے میں اس کے بجھے ہوئے انداز کی وجہ بھی پوچھ رہے تھے۔ "ساحر"۔ اشل نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ "ہاں پریزیں، بولو"۔ وہ جو نہایت گہری سوچوں میں غلطاں تھا،
اشل کے پکارنے پر چونک کر اشل کو دیکھنے لگا، پھر اس کے ممی ڈیڈ کو۔ وہ جو پریزے کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اور اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، دل میں جھانک کر دیکھا تو ہر طرف وہی وہ تھی۔ ہر دھندلا منظر صاف ہو گیا تھا۔ اشل تو کہیں نہیں تھی، اور آج اگر وہ چپ رہا تو شاید اپنی محبت ہار جائے گا، اپنی زندگی ہار جائے گا، پریزے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اور اشل اس ایک نام کی پکار سے ہی سب سمجھ گئی تھی۔ ابھی ہوئی ہر گتھی سلجھ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ساحر کی زندگی میں، اس کے دل میں وہ کہیں نہیں تھی۔ اشل کے ممی ڈیڈی ساحر کو اور پھر اشل کو دیکھ کر رہ گئے۔ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ساحر، اشل کے لہجے میں ہزاروں ٹوٹے ہوئے کانچوں کی کھنک تھی۔ اس کے اندر چھن سے بہت کچھ ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ کتنے ہی لمحوں تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی تھی۔ آئی ایم سوری اشل، مگر سچائی یہی ہے کہ میں پریزے کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میری سانسوں کی ڈور اس کی سانسوں سے جڑی ہے۔ میں کہاں ہوں ساحر، اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہم اچھے دوست تھے اور ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے اشل۔ اس نے اشل کا نازک سا ہاتھ ہولے سے دبایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ جلد از جلد پریزے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس کو منا لینا چاہتا تھا، اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اشل کے نین کٹوروں سے گرم گرم سیال نکل کر اپنا اصل کھوتے چلے گئے۔ دوسری طرف وہاں پریزے کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ حذیفہ کی ممی مٹھائی کے ٹوکرے، شگون اور انگوٹھی لے کر ان کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے پریزے کی انگلی میں ڈائمنڈ کی خوبصورت اور مہنگی سی انگوٹھی ڈال دی تھی۔ پریزے نے بغور اپنی انگلی دیکھی جہاں ڈائمنڈ کی انگوٹھی لشکاریں مار رہی تھی، مگر اس کی چمک دھمک کے آگے اس کی خوشی کیوں مان پڑ رہی تھی؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ ساحر ذکی اشل کا ہے، اس کو یہ بات دل سے تسلیم کرنا پڑے گی اور اس کو دل سے نکالنا ہوگا۔ اسے صرف یادوں میں زندہ رکھنا ہوگا۔ پریزے کی منگنی سے عبیرہ بہت خوش تھی۔ بے شک ساحر ان کو دل سے پسند تھا، مگر حذیفہ بھی برا نہیں تھا۔ وہ ساحر کا دوست تھا، اس کی طرح فرمانبردار، نیک اور ہینڈسم تھا، جس نے پریزے کے دل میں جھانکا تھا اور اس کی اچھائی اور سچائی کو دل سے پسند کیا تھا۔ اور اب تو وہ یوں بھی مطمئن تھی کہ اس کا وزن کم ہو گیا ہے، وہ پہلے کی طرح موٹی نہیں رہی تھی۔ واک اور ایکسرسائز نے اس کو بہت حد تک نکھار دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حذیفہ کی ممی کے چہرے پر خوشی کے سب رنگوں کو پریزے نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی کیوں خالی خالی لگ رہا تھا؟ کیوں وہ اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی؟ اس کی آنکھ کے گوشے سے ایک موتی ٹوٹا اور اس سے پہلے کہ وہ موتی بکھرتا، اس نے اپنی اگشت شہادت سے بڑی بے دردی سے اس آنسو کو رگڑ دیا تھا۔ بس ایک یہی منظر اکمل خان کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ ریڈ اینڈ پنک کنٹراسٹ لائٹ ایمبرائڈری فراک میں وہ غم افسردگی کی تصویر لگ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے، جبکہ اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ باہر کی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، اپنے اندر کی حبس کو باہر نکالنا چاہتی تھی۔ سب پر ایل سرسری کی نظر ڈالتی وہ کھڑی ہوئی۔ کسی کی بھی توجہ اس پر نہیں تھی۔ وہ سیدھی ہال سے باہر نکلتی چلے گئی۔ چاند کی 14ویں شب تھی۔ چاند آسمان کی کالی چادر پر تاروں کے بیچ اپنے جوبن پر تھا، جس کی روشنی نے لون کے ہر ذرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالنے لگی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے بازوؤں کو اپنے ارد گرد باندھ لیا۔ پریزے، ساحر کی گمبھیر آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ ساحر، اس نے دھیرے سے پکارا۔ ول یو میری می؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بغور ان سیاہ نینوں میں جلملاتا ہوا عکس دیکھنے لگا۔ میں پیچھے ہر دیوار،
ہر وعدہ اور عہد و پیمان توڑ آیا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں کسی وعدے کی زنجیر نہیں ہے، نہ ہی کسی کے نام کی بیڑیاں ہیں۔ تم نے اتنی دیر کر دی، یہ بات کہتے کہتے میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، مگر تم نہیں آئے۔ میں نے تو پلٹ کر بھی تمہیں دیکھا تھا ساحر، پھر کیوں تم نے مجھے نہیں پکارا، کیوں میرا ہاتھ نہیں تھاما؟ پریزے نے اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، کتنے ہی مکے اس کے سینے پر مارے، مگر ساحر زکی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آئی ایم سوری ہنی۔ ساحر زکی نے اپنی چوڑی تھیلی کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر لیا تھا، لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، وقت کی ڈور ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ نہیں، پریزے کی آنکھوں میں جب سے حذیفہ کا عکس ابھرا تھا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے ساحر، میری حذیفہ سے منگنی ہو گئی ہے، اس کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں قید ہے، وہ جڑ سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ مگر پریزی، نو، میں ایک وعدہ نبھانے کے لیے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ پریزے کے دل و دماغ میں درد کی ایک شدید لہر سی ضرور اٹھی تھی، مگر اس نے نہایت مہارت سے اس درد کو اپنے اندر دبا لیا۔ ہم حذیفہ کو سمجھا لیں گے پریزے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ساحر، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، مجھے بھولنا ہوگا۔ وہ جو خود کو بظاہر بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ تیزی سے اس نے اپنا رخ موڑا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو لڑک کر رخساروں پر آ گئے تھے۔ پریزے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر ان کو صاف کیا اور وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ وہ جیسے ہی اندر بڑھنے لگی، راہ میں حذیفہ حائل ہو گیا۔ پریزے نے بھیگی بھیگی پلکیں اوپر اٹھائی تھی۔ محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، محبت کا ہونا حسین ترین، مگر محبت کو پا کر کھو دینا۔ دس از ناٹ فیئر۔ حذیفہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر واپس ساحر زکی کے پاس لے آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تو اپنے بیسٹ فرینڈ سے اپنے پیار کو چھپا لے گا۔ حذیفہ کے لہجے اور آنکھوں سے برہمی جھلک رہی تھی۔ دل تو چاہتا ہے تیرا سر پھاڑ دوں، مگر کیا کروں، اس پیاری سی لڑکی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا حذیفہ۔ ساحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حذیفہ نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پریزے کا ہاتھ تھام لیا۔ پریزے نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حذیفہ نے اس کی انگلی سے اپنے نام کی انگوٹھی اتار لی تھی۔ پریزے، صرف تمہاری ہے، اس کی سانس پر، اس کی دھڑکن پر صرف اور صرف تمہارا نام ہے، اور میں کسی معصوم محبت کا قتل کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ یہ کہہ کر حذیفہ نے اس کا ہاتھ ساحر کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر ساحر نے پرتشکر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آج کا دن، آج کا پل اور آنے والا ہر لمحہ، یہ زندگی تمہاری ہے۔ تھینکس حذیفہ، دوستوں میں سوری اور تھینکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے دوست ملے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور پھر دونوں پہ ایک نظر ڈالتا ان کے درمیان سے ہٹتا چلا گیا تھا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ دلان کے پاس کھڑے اکمل خان نے حذیفہ زید کو شاباش دی تھی۔ یہ تو میرا فرض تھا، شکر ہے اس پروردگار کا کہ بروقت سب کچھ سامنے آ گیا۔ اکمل خان نے چپ چاپ اس اچھے سے لڑکے کو دیکھا اور اس کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ اب تو خوش ہونا۔ ساحر زکی نے حق سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، بہت زیادہ۔ وہ زندگی سے بھرپور انداز میں چہکی تھی۔ مگر میری ایک شرط ہے تم سے شادی کرنے کی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ ہلکا سا بے چین ہوا۔ وہ یہ کہ تمہیں مجھے ٹھیلے والے کے گول گپے، چھوٹے کی چاٹ اور برگر کھلانے ہوں گے۔ اف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ ساحر زکی نے ایک لمبی آہ بھری اور دلچسپ نظروں سے اس کو تکنے لگا۔ ٹھیلے والے سے ہی کیوں، میں تمہیں اچھے اور مہنگے ہوٹل سے یہ سب کھلاؤں گا۔ نہیں، پریزے نے سختی سے انکار کیا، مجھے یہ سب ٹھیلے والے سے ہی کھانا ہے، جس میں تمہیں بھی میرے ساتھ دینا ہوگا۔ اوکے اوکے، جو حکم سرکار کا۔ اس نے چاہ سے حامی بھری۔ اب اگر کھانے پینے سے باہر نکل آؤ تو کچھ پیار محبت کی باتیں بھی کر لیں۔
اس کے لہجے کا خمار آنکھوں میں شرارت پریزے کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی رگ ظرافت پھوٹنے لگی تھی۔ پاس آؤ، پریزے نے دھیرے سے کہا تو ساحر زکی 2 قدم اور آگے بڑھا کے انچ بھر کا جو فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ساحر، پریزے نے پیار سے اس کا نام پکارا۔ ہاں بولو ہنی۔ وہ تو فدا ہی ہو گیا اس کے انداز پر۔ بولو، اس نے آنکھیں پٹ پٹائی تھی۔ آج سب کچھ بول دو۔ ساحر، مجھے یہ بولنا تھا۔ وہ جی بھر کے اس کا امتحان لے رہی تھی اور ساحر زکی بے تابی بے قراری سے اس کا منتظر تھا کہ وہ کچھ بولے، کہ جو بھی بولو گی سب شادی کے بعد، اور پھر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی، اس کو زور سے دھکا دیتی۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی پلٹی اور اندر جانے والے راستے کی طرف بھاگی۔ او ہنی، رکو، یو چیٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہنی رکو۔ اس لون کی ٹھنڈی میٹھی فضاؤں میں پریزے کی کھلکھلاہٹ اور ساحر زکی کی پکار گونج رہی تھی۔ چاند کی چاندنی بھی ان کے ملن پر ہر سو روشنی کی صورت میں کہہ کے بکھیر رہی تھی۔